बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, बाजवा साहब जहां अवाम में, कौम में, इवन के फौज में अपना मकाम खो चुके हैं, वो अजीब अजीब सी हरकतें करते नजर आते हैं। कि पहले उन्होंने पाकिस्तान से एक वीडियो चलाई कि जी एक बंदे के बच्चे खो गए और कुछ घंटों के बाद बाजवा साहब ने उन्हें मिलवा दिया। बाजवा साहब आपका शुक्रिया। अब बाजवा साहब ने अपनी वीडियो चलाई खाना काबा से कि बाजवा साहब हज कर रहे थे और लोग उनसे सेल्फियां ले रहे थे। तो एक अनहोनी सी बात लगी। मैंने कहा उस सिलसिले में बाजवा साहब की हेल्प कर दी जाए। बाजवा साहब, आप अपनी खोई इज्जत को जो पमाल हो चुकी है उसे वापस बहाल करने के लिए जो जतन जत रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। आप हज पे गए हैं तो हज में शैतान को किंकरियां मारना एक वाजिब फरीजा है। बाजवा साहब, आप शैतान को किंकरियां कैसे मार सकते हैं? शैतान को किंकरियां मार के उसकी गद्दारी का, उसकी बदअमली का हम ऐलान करते हैं। शैतान की बदअमली से हम दिल बजारी का ऐलान करते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात में पाकिस्तानी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपने जलसों में शैतानों को, इबलीसों को उनके कारनामों से पुकारते नजर आते हैं, उनकी करप्शन से, उनकी चोरी से, जिस पे आप खान साहब को ऐसी लफ्जी किंकरियां मारने पे रोकते नजर आते हैं। बाजवा साहब, पाकिस्तानियों, बाजवा साहब का और इबलीस का एक मुकालमा हो गया मक्का मुकरमा में। जब बाजवा साहब किंकरियां मारने के लिए शैतान के सामने गए तो शैतान ने कहा, जब तुम पाकिस्तान से, अपने पाकिस्तानियों से किंकरियां खा रहे थे तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझे किंकरियां मारो। नंबर 1 बाजवा, इबलीस ने कहा, बाजवा, मैंने तुम्हारी तरह अपनी कौम को धोखा नहीं दिया। मैंने अपनी कौम जिन्नात के लिए इक़्तिदार के हसूल में मैंने सजदाए ताज़ीम आदम को नहीं किया था। तो आदम मुखालिफ थे। मैंने मुखालिफ पार्टी से जंग ली थी। तुमने तो अपनी ही लोगों को धोखा दिया है। तुम अपने लोगों का इक़्तिदार गिराकर सजदा शुक्र कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तो अपने लोगों के लिए इक़्तिदार के हसूल में मैंने सजदा तज़ीम आदम नहीं किया था। फिर इबलीस ने बाजवा साहब से कहा, इबलीस बोला, बाजवा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं बहाया, मैंने कोई जना नहीं किया। बाजवा, मैंने कोई चोरी नहीं की। जाओ रब्बुल इज्जत से पूछ लो, फरिश्तों से पूछ लो, मेरी कोई बड़ी जदातें नहीं है, मैं किसी जमीनों का मालिक नहीं हूं। बाजवा साहब, आप मुझे किंकरियां मारने का हक नहीं रखते। मुझे किंकरियां मारने का हक दयानतदार, वफादार, बाकिरदार, मुत्तकी, परहेजगार, मोमिन लोग रखते हैं। तो बाजवा साहब, आपने पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी कौम आपको किंकरियां मार रही थी तो आप किंकरियां खाने का सवाब हासिल करते और पाकिस्तानियों को किंकरियां रमी की जो सवाब है, पाकिस्तानियों को हज के इस हिस्से का सवाब लेने देते। आप मक्का मुकरमा क्या करने गए थे? वो तो अहद वफा निभाने की जमीन है। बाजवा साहब, शैतान को जब इबलीस को किंकरियां मारी जाती हैं तो उसकी बदअमली पे,
اس کی بے وفائی پہ، اس کی نافرمانی پہ، اس کے تکبر پہ اسے ماری جاتی ہیں۔ تو آج کل آپ میں کتنا تکبر ہے، آپ کیسے ضد پہ اڑ گئے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے وقار کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ نے پاکستانی قوم کو مہنگائی کی تلوار سے ذبح کرتے ہوئے انہیں اس عید قربان پہ آپ نے قربان کر دیا ہے۔ باجوہ صاحب کراچی میں دیکھے کیسے کراچی ڈوب رہا ہے، نا اہل لوگوں کو آپ نے اپنی مدد سے لا کر آپ نے پاکستانیوں پہ ظلم کیا ہے۔ باجوہ صاحب آپ کا نہ تو حج بنتا ہے، حج واجب ہے مومنوں پہ، سورہ حج میں دیکھیں، اور ہم نے حج کو واجب کیا مومنوں پہ۔ پہلے حج کرنے والوں کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، ان کے اوپر حج واجب ہے باجوہ صاحب۔ اور پھر حج کی میں قربانی شرط ہے۔ آپ نے تو اپنی قوم سے قربانی لی ہے، آپ تو قربانی دینے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ تو باجوہ صاحب اللہ تعالیٰ ایک جانور کی قربانی نہیں لیتا۔ سورہ حج میں ہے، نہ تو تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ جانور کا خون، ہمیں تو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو باجوہ صاحب آپ قوم کے ساتھ غداری کر کے آپ میں کوئی تقوی باقی رہ گیا ہے؟ آپ نے مال دنیا میں آخرت بیچ کر آپ حج پہ چلے گئے ہیں۔ باجوہ صاحب آپ نے تو ابلیس کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے، جب کہ آپ کو پچھلے 4 مہینوں سے باقاعدگی سے کنکریاں ماری جا رہی تھیں، آپ نے کیوں جا کے ابلیس کا حق مارا کہ آپ وہاں پہنچ گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا پاکستانیوں کے دکھتے دل سے آپ پر کنکریاں لفظوں سے برس رہی تھی، دکھتی آنکھوں سے آپ پہ کنکریاں برس رہی تھی۔ شیطان بھی مجبور ہو گیا پیچھے مڑ کے دیکھنے کو کہ کنکریاں آنی ادھر تھی، یہ جاری کدھر ہیں، کیونکہ باجوہ صاحب ابلیس نادم ہے، وہ سمجھتا ہے کنکریاں پڑنے سے شاید میرے گناہ کی تلافی ہو جائے۔ نہیں باجوہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے برائی سے دل بزاری کو، شیطان کی بد عملی سے بیزاری کو، کنکریاں مارنے کا جو ہے عبادت میں حصہ رکھا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ حج پہ جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں، حج کا حصہ جو ہے شیطان ابلیس بھی ہے۔ تو حج میں یا مکہ مکرمہ میں صرف حاجی اور پرہیزگار ہی نہیں ہوتے، مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت میں شیطان ایک بڑا حصے دار ہے، لیکن لعنتوں کا، ثواب کا نہیں، سعادت کا نہیں، لعنتوں کا۔ آپ شیطان کا حصہ بٹانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ باجوہ صاحب آپ نے عید قربان پہ مہنگائی کی تلوار سے، مہنگائی کی چھری سے جو قوم کو ذبح کیا ہے، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ اپنی غلطی کو درست کریں، آپ کا حج پاکستان میں ہی ہو جائے گا جب آپ اپنا قبلہ درست کریں گے۔ کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہنے والے نے کہا ہے، حرام دیاں پیتے جاندے ہو، حرام دیاں پیتے جاندے ہو، نمازاں بھی نیتے جاندے ہو، حج بھی کیتے جاندے ہو، لوگاں دا لہو بھی پیتے جاندے ہو، دسو بلے شانو اے سارے کی کیتے جاندے ہو۔ تو یہ آپ جیسے نمازیوں، آپ جیسے حاجیوں کے لیے جو کہ ایک طرف ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسلام کو، دین کو اپنے لیے ماسک بنا کر لوگوں سے عزت و احترام لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ظالم جو ہے دین کی اوٹ میں جا کے چھپتا ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ بد کردار مسلمانوں نے، منافق دو رخے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ باجوہ صاحب کیا آپ توہین رسالت نہیں کر رہے کہ لوگوں کو سپر طاقت سے ڈرنے پہ مجبور کر رہے ہیں،
لوگوں کو آپ اپنے اختیار کے خوف سے کہیں تو لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، کہیں پاکستانیوں کا آپ خون بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ حج کی 39ویں آیت ہے 39، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے بغیر کسی وجہ کے انہیں لڑائی پہ مجبور کیا جائے، ان پہ حملے کیے جائیں، ان کا خون بہایا جائے، تو مسلمانوں تمہیں اختیار ہے کہ تم لڑو، کیونکہ ایسے میں اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تو باجوہ صاحب، آپ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور جو آپ جیسے کہ ابھی ایک عدنان پاکستانی کو جو کہ عمران ریاض کا دوست تھا یا اس کا مددگار تھا، جیسے اس کی پرسرار موت ہوئی ہے، باجوہ صاحب جیسے بہت سارے لوگوں کو گمنام کیا گیا ہے، ان گمشدہ لوگوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ باجوہ صاحب، یہ جو آپ اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا زیادہ بڑا حق ہے۔ باجوہ صاحب، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے۔ ایک جگہ تو آپ کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری جگہ آپ حج پہ چلے گئے ہیں۔ تو باجوہ صاحب، معذرت کے ساتھ کہوں گی، یہ آپ کا حج میں سیلفیاں لینا عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں تمہارے عمل سے پہچانوں گا، کیونکہ اللہ جانتا تھا حاجی نام کے پیچھے بہت سارے منافق چھپیں گے، نمازوں کے پردے کے اوٹ میں بہت سارے منافق چھپیں گے۔ باجوہ صاحب، یہ ابلیس جسے ہم کنکریاں مارتے ہیں نا حج میں، اس کی نمازیں بہت زیادہ تھی، 40,000 سال کی اس کی نمازیں ہیں۔ باجوہ صاحب، یہ اللہ کا سب سے چہیتا جن تھا، انسان کی خلقت میں خمیر لانے والا تھا۔ اللہ نے اس کے سجدے، اس کی نمازیں بغاوت کرنے پہ، غداری کرنے پہ اور تکبر کرنے پہ اس کے منہ پہ دے ماری، کہ آج اللہ تعالیٰ کنکریاں مار کے وہ شیطان کی، ابلیس کی نمازوں پہ بھی کنکریاں پڑتی ہیں، سجدوں پہ بھی کنکریاں پڑتی ہیں۔ اس لیے باجوہ صاحب، اگر آپ نے کردار ابلیسی ہے، جبکہ ابلیس بھی آپ سے پناہ مانگتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میں ایسے مسلمانوں سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، میں نے کوئی مسلمان کا، صاحب ایمان کا خون نہیں بہایا، میں نے کوئی تیرے لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کی، اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ جو سارے مسلمان گناہ کرتے ہیں، چوری، زنا، خیانت، لوٹ مار، اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل، کہتے ہیں ایک مسلمان کا قتل، ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے اگر مومن کو تم نے غیر ارادے سے حادثاتاً مارا تو اس کا فدیہ ہے، اور اگر تم نے ارادے سے مارا کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا، جہنم واجب کر دیا جائے گا۔ تو باجوہ صاحب، پاکستان میں صاحب ایمان لوگ ہیں جنہیں آپ اٹھا رہے ہیں، جن کا خون بہا رہے ہیں، آپ جنہیں دھمکا رہے ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ نے کتنا جی لیں گے؟ باجوہ صاحب، ہم مٹی کے ہیں اور مٹی ہو جانا ہے، آج مٹی کے اوپر ہیں، کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ باجوہ صاحب، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے عالم کی طرح ہیرو بننا ہے یا پرویز مشرف کی طرح آپ نے سسکتی زندگی اللہ سے سانسوں کی خیرات مانگنی ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ باجوہ صاحب، آپ خانہ کعبہ کیا کرنے گئے تھے؟ قربانی نفس کی ہوتی ہے، اللہ تقوی لیتا ہے، آپ کے تو من میں شیطانیت ہے، حسد ہے، بغض عمران خان ہے، آپ تو بغض عمران خان میں مرے جا رہے ہیں، بلکہ عمران خان سے جو محبت کرتا ہے آپ اسے عبرت کا نشان بناتے نظر آ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب،
اللہ سے ڈریں. اللہ کہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اگلی آیت میں کرتا ہے اللہ تیری مدد کیا، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو خان صاحب پہنچا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، امر بالمعروف قائم کرو. اللہ کہتا ہے برے لوگوں کو ان کے کارناموں سے پکارو تاکہ برائی کا خاتمہ ہو، جو خان صاحب اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں. چور کو چور کہتے ہیں، کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں کہ شاید ان کے دل پہ دماغ پہ دستک ہو، انہیں شرم ساری آئے اور وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائیں. باجوہ صاحب اور آپ ان کے اس قرآنی آیات کو، اللہ کے اس پیغام کو مخلوق تک پہنچانے میں آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ خان صاحب کو دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں، آپ خان صاحب کے فالوور کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ صحافیوں کو عبرت کا نشان بناتے نظر آ رہے ہیں، آپ صحافیوں کے قلم کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن باجوہ صاحب اس قوم کی جو آواز بنے گا، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے یا صحافی ہے، چاہے کوئی پولیس والا ہے یا فوج میں سے کوئی ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. ذلت انہی کا مقدر بنے گی جو اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، کیونکہ یہ ملک لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام کے پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو. اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس سے، خوف سے ہمیں آزمانا ہے. اور پاکستانیوں، اللہ کہتا ہے تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہوں گے، تو تمہارے اداروں میں بیٹھے ہوئے دشمن و غدار کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں بھنگڑے ڈالتے ہو ان لوگوں پہ؟ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں ہم انہیں. یہ ہمیں نہیں پالتے، ہم انہیں پالتے ہیں. باجوہ صاحب، آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ نے مجیب الرحمان کو غدار بنایا تھا، وہ غدار تھا نہیں. بنگالیوں نے پاکستان سے جو وفا کی ہے، مغربی پاکستان والوں نے وفا ہی نہیں کی. لیکن انہیں غدار بنانے میں یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، ایوب خان کا ہاتھ تھا. بھٹو کے تو نام لگ گیا کہ سکوت ڈھاکہ، اصل میں سکوت ڈھاکہ کرنے والا یحییٰ خان اور ایوب خان تھا، جنہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کے کردار کشی کی. مجیب الرحمان کا یہ بھی گناہ تھا کہ انہوں نے فاطمہ جناح کے الیکشن کی، انہوں نے ان کے الیکشن کی سپورٹ کی، انہوں نے فاطمہ جناح کے لیے کام کیا. تو باجوہ صاحب، آپ اس حرکت سے باز آ جائیں. بغاوت اور غداری کے سرٹیفکیٹ انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اب قوم سے کوئی چھپا ہوا نہیں کون غدار ہے. اس سے بڑی کیا غداری ہوگی؟ آپ نے ترقی کرتے ہوئے ملک کو زمین پہ لا کر پھینک دیا، عوام کو بھوک و پیاس میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. پورا کراچی، پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کاش کوئی عقل مند، کوئی حکمران ہوتا تو قوم کو بچاتا. لیکن یہ تم اسٹیبلشمنٹ والے جرنلوں کے، جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے، جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جو باہر سے سرٹیفیکیشن کرنے جاتے ہیں اور وہیں غداری کے بھی عہد نامے کراتے ہیں. اس لیے باجوہ صاحب، میں آپ سے کہوں گی کہ آپ یہ جو ہوچی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی کھوئی عزت کو بحال کرنے کی، سیلفیاں بنانے کی، کبھی آپ سعودی عرب سے اعزاز، غداری پہ اعزاز لے کر آئے ہیں، جو اپنی قوم میں اپنا مقام کھو چکے ہیں. آپ کو تو سعودیہ تو کیا، خانہ کعبہ کا غلاف بھی آپ کو پہنا دیا جائے تو پاکستانی قوم آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. غلاف پہننے سے آپ کے اندر کا بغض، آپ کے اندر کی غداری کبھی ختم نہیں ہوگی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.